अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। पाकिस्तान में इतनी बातें सुनने को मिल रही हैं, इतने नैरेटिव्स हैं, आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग रेटरिक है और उनके पीछे उसी तरह के उनके कई किस्म के बैकग्राउंड्स हैं, पस मंज़र हैं। महरूमियों की बात होती है, बलूचिस्तान इशू है, महरूमियों पे क्वेश्चंस किए जाते हैं। कई डेप्राइव्ड क्लासेस हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बलूचिस्तान में हो, पंजाब का भी जनूब का इलाका है, सिंध है, KBK है, इसमें मुख्तलिफ पॉकेट्स हैं और इस्तेसाल जो है वो बदस्तूर जारी है, विक्टिमाइजेशन भी है और हर शख्स अपनी जगह पे हर तरह की डिफाइंस करके एक जो मुल्क का कोड ऑफ कंडक्ट है, हमारा दस्तूर कह लें, लॉ कह लें या यूजेज एंड कस्टम्स, उसमें भी अपनी जो मनमानी करके और उसके साथ कोई अगर इस्तेसाल कर रहा है तो उसकी भी उसके पास जस्टिफिकेशन है। और इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं कि आप महरूम हैं और लोगों का मासूम निहत्ते मजदूरों का कत्ल क़िताल करें। अंडर नो सर्कमस्टांसिस कोई लॉ ऑफ द लैंड, कोई लॉ ऑफ नेचर, कोई लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी जो है इसको जस्टिफाई नहीं करता। हर चीज़ की एक मैकेनिज़्म है। ठीक है, जब आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आप उठ खड़े होते हैं, वो इसमें तो एक राइट्स को तस्लीम करने का भी एक मैकेनिज़्म, एक चार्टर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को फेस किया है और इसमें कोई हमारी कोताहियाँ भी होंगी, कुछ लोगों के भी इम्पोज्ड हमारे ऊपर इस तरह के मामलात होंगे। हमने उसको फेस करना है, हमने उसमें से निकलना है मिन हैसुल कौम, और उसमें हमने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है। अभी हाल ही में आर्मी चीफ जो है जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने कन्वेंशन से खिताब करते हुए जो कहा तो वो उसका लुबे लबाब यही है कि इनफ इज़ इनफ। और दूसरा एक हौसला अफजा बात ये की गई कि क्या ये चंद एक लोग जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं महरूम बलोचों के, वो यरगमाल बना लेंगे हमें और ये समझेंगे कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर लेंगे, या हम अपने अल्फाज में कह सकते हैं अनडू कर सकते हैं, तो ये हरगिज़ हरगिज़ मुमकिन नहीं है। तो हम अब बात का आगाज़ करते हैं। हमारे मेहमान जो हैं आज जनाब प्रोफेसर शेख ज़ियाउद्दीन साहब, आप प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट जनाब शेर अली खालदी। जनाब खालदी साहब, आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खालदी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा क्योंकि आप बाकायदा इन चीज़ों को बहुत गहरी नज़र से कवर भी करते हैं। डेप्राइव्ड क्लासेस के लिए आपने BBC के लिए बड़ा लिखा भी है और अब तो हमें कुछ अजीब सा एक सीन देखने को मिलता है। वैसे तो बाज़ औक़ात हम माजी में थोड़े चले जाएं और आग अगर पढ़ते तो हम कहते हैं जी निज़ाम डाकू, फलां डाकू। हो सकता है वो डाकू ना थे, वो महरूम तबकात के एक नुमाइंदे अपने राइट के लिए उठे और उनका देखें क्या उनका एक प्रिंसिपल था कि एक्सप्लॉयटर से लेना और एक्सप्लॉयटेड क्लासेस को देना। अब हम एक अजीब पैटर्न देख रहे हैं कि मारा कौन जा रहा है, द मोस्ट वल्नरेबल, जो पहले ही पिसे हुए हैं उन्हीं को मारा जा रहा है। तो ये पूरा कोई आपने इसमें तो बड़े थ्योराइज भी किया और प्रैक्टिकली आपने एनालाइज भी किया। अच्छा, इसको एनालाइज करने से पहले जी मैं कुछ चाह रहे हैं कि पस मंजर आप दें। जी नैरेटिव की तरफ जाता हूँ। पाकिस्तान में लड़ाई थी 3 इदारों की, इक़्तिदार की लड़ाई थी, पावर की कि पावर किसके पास होनी चाहिए, अदलिया के पास होनी चाहिए, पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए या फ़ौज के पास होनी चाहिए। पहले जो पाकिस्तान में हमें लड़ाई नज़र आती थी ये नज़र आती। ठीक है। अब पार्लियामेंट के पास पावर नहीं रही, अब अदलिया के पास नहीं है, अब है आर्मी की तरफ। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जब वो स्पीच कर रहे थे, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी सिपा सालार की या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इसी तरह ही होनी चाहिए बॉडी लैंग्वेज। अच्छा, जितने वो मतलब कॉन्फिडेंट थे, यानी काफी अरसे बाद हमने सुनी है ये इस तरह की। जी जी बिल्कुल, बहुत अरसे से ये सुन नहीं रहे थे हम। जी जी, जिस तरह हाफिज साहब अंग्रेजी में बात करते थे फिर एकदम से उर्दू में शिफ्ट कर जाते थे, वो मैसेज अंग्रेजी का जो था वो पूरी दुनिया को दे रहे थे। ठीक है। और जो उर्दू की जो उनकी स्पीच थी वो मैसेज दे रहे थे इंटरनल लोगों को, हमारे पाकिस्तानी जो अवाम है या लोग हैं या जो सहूलतकार हैं, उनको दे रहे हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम एक चीज़ जो मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के इशू पे भी उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ये 1500 लोग पाकिस्तान को यरगमाल भी नहीं बना सकते, पाकिस्तान को मसलन अपने मज़मूम मकासद में वो कामयाब नहीं हो सकते।
اب 1500 BLA BRA کے تو ہو سکتے ہیں، دہشت گرد ہو سکتے ہیں، آپ ان کو اس طرح سے نمٹیں، لیکن مہرنگ بلوچ کو، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو BLA BRA سے الگ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس وہ ہیں الگ ہی ہیں نا ویسے؟ جی آپ کی ریسرچ کیا کہہ رہی ہے؟ جی میرے آپ نے مطابق تو اس پہ بہت لکھا بھی جی ہے، جی بھی آپ کور کر رہے ہیں، اب مہرنگ ان بلوچ کا کوئی لنک ہے؟ بالکل بھی کچھ نہیں، لوگ تو بنا رہے ہیں زبردستی پکڑ، جی زبردستی بنایا جا رہا اور ہے، خاص طور پہ کچھ ایسے الٹریٹ یوٹیوبرز جو ہیں، جی جی، اور یوٹیوبرز کو اصل میں فیڈ ہوتا ہے نا، فیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان اس بات کے پیسے ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ایک عام بلوچ ہے، ٹھیک ہے، اس کے وہ مانگتی کیا ہے ہم سے؟ مثلا جیسے بیٹا یا بیٹی اپنی ماں سے کہے جی مجھے کھانا بنا دیں، ماں دے دے، جی مجھے اس ٹائم دودھ چاہیے وہ دے دیں، اس ٹائم مجھے چائے چاہیے وہ دے دیں۔ ریاست سے وہ مانگتی ہے بنیادی حقوق، ٹھیک ہے، ریاست سے وہ مانگتی ہے ہسپتال، ریاست کا کام ہے، وہ بن مانگے دینے چاہیے ریاست کو، وہ مانگتی ہے سکول، وہ مانگتی ہے ایجوکیشن، ریاست کو چاہیے کہ بن مانگے دے، یہ فنڈامنٹل رائٹس ہے نا۔ بالکل، جب وہ ڈاکٹر مہرنگ بلوچ بلکہ مانگنے کی نوبت ہی نہیں آنی چاہیے، نوبت نہیں آنی اب تو چاہیے، یہ بات صحیح جب بات کہی آپ نے، کوئی یہاں کسی ریاست میں کوئی فرد پیدا ہوتا ہے تو اس کا ان ریٹرن معاہدہ ہو جاتا بائی ہے، برتھ رائٹ ہے اس کا، بائی برتھ رائٹ ہے۔ جب آپ ٹیکسز دے رہے ہیں ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ ملنے چاہیے، ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو بھی ملنے چاہیے۔ ہاں صرف اختلاف کہاں آتا ہے؟ اختلاف آتا ہے مسنگ پرسنز پر، کہ جو مسنگ پرسنز ہیں وہ تو دہشت گردی میں انوالو تھے، کچھ مسنگ پرسنز، ان میں یہ باتیں آتی ہوں بھائی اگر کوئی دہشت گرد ہے نا اس کا فیئر ٹرائل کریں، عوام کو نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اسے آپ سزائے موت دیں، جو ریاست کے اگینسٹ جائے، جو ملک کے اسے چھوڑیں ہی نہ، اسے نہ چھوڑیں، لیکن وہ ایک پورا جو میکنزم ہے جی میکنزم جسٹس کا، اس کو بالکل کوئی بھی دہشت گرد ہو اس کی ایک انٹیگریٹی ہے، اسے آپ کورٹ میں باقاعدہ ٹرائل کریں، اس ٹرائل کے بعد سزا دیں، چاہے سزائے موت دیں، اس کو ہیرو نہ بننے دیں۔ بلوچ جو ہے، جیسے پاکستان میں بہت سی قومیتیں ہیں، اسی طرح ایک بلوچ بھی قوم ہے، اب وہ آپ سے رسپیکٹ مانگتے ہیں، آپ رسپیکٹ دے دیں انہیں، بیسک جو ان کے رائٹس ہیں وہ دے دیں۔ خالدی صاحب سوری فار انٹرفیئرنس، وہ کس سے مانگتے ہیں رسپیکٹ؟ ریاست سے۔ نہیں مثلا میں پنجاب کا رہنے والا ہوں، میں تو ان کو دل و جان سے رسپیکٹ دیتا ہوں، سندھ کے بھی لوگ دیتے ہیں، کامن مین تو دیتا ہے، آپ کسی خاص میں اس طرف سرکل کی طرف اشارہ کر، اب اگر وہاں پر فوج ہے تو ہے، فوج کو چاہیے کہ ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں جو ان کے رائٹس ہیں۔ ریاست کی فارم میں پولیس موجود ہے، ٹھیک ہے، پولیس ایسا رول نہ پلے کرے کہ ایک بلوچی بندے کو وہاں سے ڈر لگے، ایک ریزنٹمنٹس پیدا ہوں، جی جی، وہ مطلب آپ میرے ہی فوجی اس کو انٹیگریٹ کریں سسٹم میں، آپ میرے ہی پولیس والے ہیں تو مجھے آپ سے ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ تو میرے خیر خواہ ہیں نا، آپ نے تو مجھے پروٹیکٹ کرنا ہے، پھر مجھے آپ سے ڈر نہیں لگنا چاہیے، یہ چیزیں ہونے۔ اب وہ جو میں مسنگ پرسنز کی بات کر رہا تھا نا، ان کو ہیرو نہ بننے دیں، آپ جب ان کا فیئر ٹرائل کریں گے وہ ہیرو کبھی نہیں بن سکتے۔ اب یہ ریاست کے کام کرنے والے ہیں جو کہ وہاں کے لوگ بھی یہ حقوق مانگتے ہیں، یہاں ہم بھی کہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بے شک طاقتور ہے، لیکن ان کے ساتھ جب آپ مذاکرات کریں تو پھر آپ سیاستدانوں کو بات چیت کرنے کے لیے بھیجیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نہ تو فوج کی ٹریننگ ہے، نہ پولیس کی ٹریننگ ہے، سیاستدان تو انہی میں سے ہوتے ہیں نا، نہ بیوروکریسی کی ٹریننگ ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگ جو اس وقت کانشیس کے کس معیار پر ہیں آپ ان سے مذاکرات سیاستدانوں کو کرنے دیں۔ پھر ریاست سے ایک غلطی ہوئی چونکہ ریاست میری ہے اور میں ان سے توقعات بھی ہیں، ہمیں ان سے توقعات بھی ہیں۔ ریاست سے کیا غلطی ہوئی؟ ریاست نے جب جاب دی سردار کو دی، ریاست نے سٹیٹس کو مینٹین کیا تھرو دیٹ سرداری سسٹم، بالکل۔ اب وہ جو لوگ ہیں اب وہ اتنے اویئر ہو گئے ہیں، وہ تو سرداری نظام کے خلاف ہیں، اب جو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ ہے وہ سرداروں کے اب خلاف ہو گئی ہے۔ اب یہ جو اختر مینگل صاحب، گہرام بگٹی صاحب بیچ میں آئے کہ جناب ہم یہ اس وقت چیمپئن بنے ہوئے ہیں، جی اس وقت چیمپئن لیکن یہ بھی کوئی ایکسپلائٹنگ کلاس میں سے ہیں، جی بالکل ہیں، یہ جگیردارانہ کلاس ہے، ریاست نے ہمیشہ ان کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ اب اختر مینگلز کے بارے میں وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی انٹروڈر ہیں، ان کو بھیجا گیا ہے کہ آپ جائیں، آپ زیرو ہو رہے ہیں، کیونکہ جو بلوچوں کی پگ ہے سرداروں کی بجائے اب
ان پہ آ گئی ہے. اب چونکہ ہماری ریاست سے توقعات ہیں ریاست سرداروں کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے عوام کے ساتھ کھڑی ہو, اور سرداروں کا تو خاتمہ ہونا چاہیے, سرداری نظام کا تو خاتمہ ہونا چاہیے. عوام کے ساتھ ہو نا ریاست. ریاست لوگوں سے ہوتی ہے, ریاست جابر لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اور یہ اگر ہم کر لیں تو میرے خیال میں ہمارے مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں. بہت ویری گڈ. اچھا پروفیسر, اسٹیٹ از اے انڈیویجول ریٹ لارج, یعنی اور لیکن اس میں محض تھوڑے بہت کوئی اس اسٹیٹ کی ریکوائرمنٹس اور ہوتی ہیں, اسکیل بھی اور ہوتا ہے, تھوڑے سے چیلنجز بھی اور ہوتے ہیں, لیکن وہ انڈیویجول کی طرح ہی ہوتا ہے. کیونکہ اگر انڈیویجول بھی اپنے بیہیویئر میں اگر تھوڑا انرولی ہو جائے یا پیغام غلط چلا جائے دوسرے انٹرلوکیوٹر کو, اپنے فریق کو, تو اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو ہاؤ یو تھیورائز اٹ, اس کو کیسے آپ انالائز کریں گے اس سچویشن کو؟ سر میں ایک انتہائی مختلف نقطہ نظر کے ساتھ اس ایشو کو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے, ارشاد. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر میں پاکستان کی تاریخ میں جا کر دیکھوں تو پاکستان کی تاریخ کے اندر جو لڑائی رہی ہے نا, وہ اداروں کے درمیان نہیں رہی. اچھا. وہ لڑائی رہی ہے فیڈرل سسٹم کی. اچھا. کہ پروونشل اٹانومی کیا چیز ہے, سینٹرل اتھارٹی کیا چیز ہے. اور اسی بنیاد پہ ہم نے جا کر یہ فیصلہ کیا کہ مشرقی پاکستان کوئی محرومیوں کا جو احاطہ نہیں کیا ہم نے, تو وہ سیپریشن کی طرف چلے گئے. اس وقت پاکستان کے نظام کے اندر اگر میں جا کر دیکھوں, کسی بھی صوبے کے جو لوگ ہیں وہ کیا فیڈریشن نظام کے خلاف لڑتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں اس وقت نہیں. فیڈریشن کے نظام اس وقت پاکستان کے دستور کے تحت جو ہم نے فیڈرل سسٹم قائم کر رکھا ہے, وہاں پر پروونشل اٹانومی اتنی زیادہ ہو گئی ہے, وسائل اتنے زیادہ ان کی طرف چلے گئے ہیں, مطلب خاص طور پہ 18ویں ترمیم کے بعد. اب تو دوسری طرف ڈائریکشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. میں ابھی خالدی صاحب سے بھی پوچھوں گا یہ سارا. دوسری طرف یہ ڈائریکشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ اب فیڈرل جو ہے وہ ریکویسٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ کہیں وسائل کی منتقلی صوبوں سے ہماری طرف بھی کچھ کر دیں تاکہ ہم اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے. جب میں ایک فیڈریشن کا نظام قائم کر دیتا ہوں تو اٹانومی کا تصور تو ختم ہو گیا نا. وہ ایشو پاکستان کے اندر کسی بھی صوبے کے اندر یہ موجود نہیں ہے ایز اے ڈیبیٹ. نہیں, لیکن پروفیسر صاحب آپ تو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں. فیڈریشن دنیا میں موجود ہیں فیڈرل سسٹمز, تو اس میں فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں وہ اپنی جگہ اٹانومی بھی رکھتے ہیں. میں اسی طرف آنے لگا ہوں نا کہ جب یہ فیڈریشن بن جاتی ہے نا, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس فیڈریشن نظام کے اندر اگر آپ نے ایک مرکز کو دیکھنا ہے تو اس دائرہ کار کے اندر دیکھیں گے جو اس کے فرائض ہیں. یعنی مرکز کی پرائرٹیز پرویل کرنی چاہیے. نہیں, پرائرٹی نہیں ہے. اچھا. اس کا ایک آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جس کو فیڈرل گورنمنٹ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی تو سارے صوبوں کے پاس. پروونشل اٹانومی ہم نے دے دی اور آئین کے اندر لکھ دیا کہ یہ تمام سرگرمیاں جو ہے وہ اب پروونشل گورنمنٹ سر انجام دے گی. فیڈریشن از ایبزالوڈ. فیڈریشن تو اس سے باب ہوگی. اچھا. اب اگر میری کسی بھی صوبے کے عوام, چاہے وہ بلوچستان کے جس کا ہم ریفرنس کر رہے ہیں, ان کی اگر کوئی اینیمیٹی آنی چاہیے, انٹیگونسٹک بیہیویئر آنا چاہیے, تو دیٹ شوڈ بی اگینسٹ دا پروونشل گورنمنٹ. کیونکہ تعلیم دینی ہے, صحت دینی ہے, سڑکیں بنانی ہے, لا اینڈ آرڈر کرنا ہے, پولیس نے بہتر بیہیویئر بنانا ہے, تو وہاں پر مجھے اس طرح کا کوئی رد عمل نظر نہیں آتا. اچھا. وہاں پر جو ہم رہے نا وہ پاکستان کے خلاف تو بیانیہ نظر آئے گا, لیکن اگر ان کی سفرنگ ہے تو دیٹ شوڈ بی ریلیٹڈ ٹو دا پروونشل گورنمنٹ, اور ان کے خلاف جو سرگرمی عمل ہونا چاہیے انہیں. اب یہاں پر جا کر کہتے ہیں جو پروونشل گورنمنٹ ہے, اس گورنمنٹ ایک پورے بلوچستان کی گورنمنٹ ہے نا. جب میں کہتا ہوں بلوچستان کی ایک اسمبلی موجود ہے, بلوچستان کی ایک ایگزیکٹو موجود ہے, بلوچستان کی ایک عدلیہ موجود ہے ہائی کورٹ کی صورت کے اندر. اب بلوچستان کی جو میں لیجسلیچر دیکھتا ہوں وہ پورے بلوچستان کے تمام علاقے کے رہنے والے لوگوں کے نمائندے تو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. کیا کوئی ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر ہم نے کانسٹیٹوئنسی بنائی اور وہاں پر کوئی بندے نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا؟ اب جب کانسٹیٹوئنسی بنا دی اور وہاں سے ہم نے ایک الیکٹورل ممبر کے طور الیکشن کے تحت آ گیا, اٹ مین کہ ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف دا بلوچستان, چاہے وہ ریگنگ سے بھی آ گیا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آیا تو ہے نا, وہ پورے پاکستان کا کلچر ہے نا. آپ اس کو پنجاب پھر بلوچستان سے سیپریٹ, یعنی وہاں آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. میں نہیں کرتا, اس لیے اگر جو سسٹم پورے پاکستان کے اندر آپ پریویل کرتا نظر آتا ہے. نہیں, آپ کا مقصد ہے یہ تو سبجیکٹ ٹو دس کنڈیشن جو ہر جگہ پریویل کر رہی ہے, ہر کر رہی ہے, جو بندہ بیٹھا ہے اسمبلی میں وہ نمائندہ ضرور ہے تھوڑا بہت, جیسا بھی ہے. دوسرا یہ کہ وہ جو نمائندہ ہے اس کے اندر دو طرح کے لوگ ہیں, فیوڈلسٹ ہیں اور ریلیجیس طبقے کے بھی لوگ ہیں. وہ گروہ جہاں وہاں پر مذہبی بنیادوں کے اوپر اسلام کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں, وہاں پر بھی اسمبلی کے اندر موجود ہیں. تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر جو لڑائی لڑی جا رہی ہے نا, میرے ہم ڈائگنوز کرنے کے لیے, اور جو آرمی چیف صاحب کا آپ نے ریفرنس دیا, تو میں یہاں پر شاید ان سے بھی اختلاف رکھتا ہوں. اس لیے کہ جب ہم اس ایشوز کے اوپر ہم یہ کہہ دیتے ہیں بیانیہ بنا کر کہ جی 1000-1500 لوگ ہیں,
اگر یہ 10 نسلوں تک بھی لڑیں گے تو ہم ان سے لڑیں گے. یہ تو لیکن پروفیسر صوبے کہتے ہیں جی ہم تو کچھ نہیں ہو رہا، تو ہمیں آگے جو مرکزی طاقت ہے مسلح افواج وہ آگے میں اسی طرف جا رہا ہوں نا. پھر تو فیڈریشن کو ہی پہ آ گیا. میں اسی طرف جا رہا ہوں نا کہ یہ 10,000-1500 لوگوں کی بغاوت نہیں ہے. اگر ہم نے اس نظام کو سمجھنا ہے نا، تو جب تک آپ نے ڈیزیز کو کیور کرنا ہے، تو جب تک آپ کی جو ڈائگنوسٹک ٹھیک نہیں ہوگا نا، اس وقت تک آپ کی ٹریٹمنٹ بھی نہیں. تو یہاں پر مسئلہ ہے کہ پاکستان کے جو بلوچستان کے وسائل ہیں، بلوچستان کا جو کردار ہے، اس کردار کو چیلنج کرنے والی قوتیں کون سی ہیں؟ وہ 1200-1500 جو لوگ ہم کہتے ہیں نا کتنی نسلیں لڑیں گے، میں اس تصور سے خلاف ہوں. میرے نزدیک پاکستان کے اندر رہنے والا ہر فرد کسی بھی سوچ اور فکر کے تحت کسی طرح کی بھی کوئی سرگرمی میں ملوث ہے، میں اسے پاکستانی تصور کرتا ہوں. میں اسے اپنے جسم کے حصے سے علیحدہ نہیں کروں گا. مجھے اگر ٹریٹمنٹ کرنی ہے تو ان ذرائع کو ختم کرنا ہے. میں ایک جو ٹیررسٹ ہے، اس کے پاس جو ہتھیار ہیں، اس کے پاس جو وسائل ہیں، اس کے پاس جو تربیت ہے، وہ کہیں آ جاتا ہے اپنے وسائل سے. میں پڑھا لکھا ہونے کے باوجود جو ہے کون سا ہتھیار استعمال کرنے کا فن میرے پاس موجود ہے، کون سا ریڈیو اسٹیشن میں بنا سکتا ہوں پڑھا لکھے ہونے کے باوجود. تو وہ فرد جو اپنے لیے جو ہے وہ کپڑے بھی اچھے سلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کے پاس میں گاڑیاں بھی دیکھ لوں، اس کے بعد ٹرینیں بھی دیکھ لوں، اور ان کے پاس جو ہے وہ اپنا حملہ کرنے کی استطاعت بھی دیکھ لوں، اور وہ ٹارگٹ تک بھی پہنچ جائیں اور وہ ٹرین کو بھی ہائی جیک کر لیں. بھئی یہ جو اسٹرینتھ ہے، کیا یہ 1500 لوگوں کی اسٹرینتھ ہو سکتی ہے؟ یا کوئی چند ریاست کے یا حکومت کے خلاف جو بغاوت کرتے they have tentacles across the یہاں پر اگر ہم نے جو المیہ ہے گورنمنٹ کے ساتھ، جو میں اگر شکایت کروں گا کہ ہمیں اس کا مطلب گورنمنٹ از ناٹ ڈائگنوزنگ دا پرابلم پراپرلی. خالدی صاحب یہی بات کہہ رہے ہیں. میں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ڈائگنوز نہیں کر رہی. ڈائگنوز یہ ہے کہ وہ فیکٹر جو کہ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، ہم اس کے افغانستان کے ساتھ ہم روز کہتے ہیں نا سرکاری طور پر حکومت کی طرف کہ یہ ان کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے، لیکن اس کے خلاف ہمارا بیہیویئر اتنا بھی خلاف نہیں ہے کہ جتنا ہم بلوچستان کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف کہتے ہیں. کیوں ہم اس طرح کا قدم ان کے خلاف نہیں اٹھاتے افغانستان کے، کہ وہ روٹ کاز تو وہ ہے. ہم وہاں سے ان کے ساتھ فرینڈلی تعلقات قائم کرنے کی ایک جبلت بھی پیدا کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کو فروغ بھی دیتے ہیں، تجارتی سرگرمی کو رکاوٹ آ جائے تو اسے بحال بھی کر دیتے ہیں. اگر آپ نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو دین یو ول ہیو ٹو اسٹینڈ اگینسٹ دوز ایکٹرز دیٹ آر فیسیلیٹیٹنگ دوز گروپ وچ آر ایکٹنگ اگینسٹ. چلیں خالدی صاحب، مثلا دنیا میں ٹھیک ہے لا فیئر ایک چیز ہے، ایک بین الاقوامی قانون بھی ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ہر وقت ایک اگریشن کے موڈ میں رہیں. اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ آپ تعلقات میں ہر وقت تو نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی ہم پہ اٹیک کر بھی رہا بارہ، ٹھیک ہے آپ ٹٹ فار ٹیٹ رسپانس دے دیں گے، بٹ سم ٹائم آپ نے اس کو پیسیفائی بھی تو کرنا ہے نا، کہ یہ نہ ہو کہ امن بھی تو لانا ہے. وہ کیسے لایا جائے بھائی؟ کہ ہر وقت تو نہیں آپ لڑ کے امن لا سکتے. پہلی تو بات ہے آپ میری شکل دیکھیں، میں آپ دونوں سے ناراض ہوں. اچھا یہ جو پروفیسر صاحب ہیں یہ مجھے ایلین لگ رہے ہیں. ایلین؟ جی. اچھا. آپ نے ان کو فرام پولیٹیکل دا آؤٹر اسپیس. جی آپ نے ایک زیادتی کی، ایک ان کے ساتھ ورڈ یوز کیا پولیٹیکل سائنٹسٹ. ہاں، یہ مجھے پولیٹیکل سائنٹسٹ نہیں لگتا. نہیں لگ رہے. اچھا، یہ مجھے اس وقت ایک لاہوری پروفیسر لگ رہے ہیں. اچھا، جو پنجاب کے دل میں بیٹھا ہے، جس کے لیے سب کچھ یہی ہے، جس نے بلوچستان کے لوگوں کا انالیسس ہی نہیں کیا، دیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں وہ چاہتے کیا ہیں. آپ نے جو بلوچستان اسمبلی میں مسلط کردہ لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بلوچی جا کے ان سے بات کریں. بلوچستان کی جو اسمبلی ہے، بلوچی عوام ان سے بات کریں. وہ تو مسلط کردہ لوگ ہیں، وہ تو نوازے ہوئے لوگ ہیں. اب نوازے ہوئے لوگ سے عام بلوچ کیسے بات کریں گے؟ وہ تو پہلے ناراض ہیں، پریشان ہیں. بلکہ بالکل یہ جو کھیتران تھا، نواب کھیتران، جس نے خواتین کو قید کر کے رکھا ہوا تھا، لندن پھر رہا ہے، یورپ گھوم رہا ہے. پاکستان، بلوچستان کرائسس کا شکار ہے. اب آپ کو سرفراز بگٹی عوامی نمائندہ لگتا ہے؟ بے شک وہ ووٹ لے کے آیا ہوا ہے. ان کی باڈی لینگویج بھی ویسے عوامی قسم کی نہیں ہے. ہمیں پتا ہے کہ وہ کس کے ووٹ. خالدی صاحب نے بات خطرناک کر دی، بریک ہدایت کار نے کہہ دی ہے. تو ہم جا رہے ہیں جی ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شیر علی خالدی اور پروفیسر شیخ ضیاء الدین. خالدی صاحب، آپ نے محرومی کا کچھ میرے خیال صحیح انالیسس دے دیا کہ ہے کیا. ہم تو سمجھتے رہے کہ کچھ مقتدرہ اور عوام کے درمیان محرومی والی بات. ہاں جی. یہاں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو سو کالڈ نمائندے ہیں ان کے، جن سے کوئی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں،
وہ تو ان سے بھی نالاں ہیں لوگ. اگلی بات تو بعد میں آتی ہے. جی بالکل ہیں. اب سردار جو ہیں وہاں کے بلوچستان کے تقریباً اسمبلی میں وہی لوگ ہیں, وہ عوامی کے نمائندہ نہیں ہیں. ریاست سے تو یہی غلطی ہو رہی ہے. ریاست اس بندے تک جائے جس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں, ریاست کو وہاں تک پہنچنا پڑے گا. اب آتے ہیں یہ جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا, اس میں آپ وہاں جو گنز دیکھیں وہ امریکن ہیں. اب یہ نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے, واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے, BBC کہہ رہے ہیں. تو بھائی اگر یہ گنز وہاں سے آئی ہیں تو یہاں تک کیسے پہنچیں؟ تو اس کا مطلب ہے ان فیسیلیٹیٹر کو پکڑو نا بھائی. یہ جو انفلٹریشن ہو رہی ہے سرحدوں میں, آپ کھڑے ہوئے ہو, آپ میری دنیا کی عظیم ترین فوج ہے, میں مانتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, لیکن میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. میری ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اگر BLA, BRA, TTP افغانستان میں ہے تو افغانستان میں ان کو وہاں سے اٹھا کے ماریں کہ بھئی آپ ہوتے کون ہو ہمارے بچوں کو یہاں آ کے قربان کرنے والے, ہمارے بچوں کے لاشوں پہ ناچنے والے, آپ ہوتے کون؟ کراس دی بارڈر سٹرائکس ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں جناب, آپ افغانستان دوست نہیں ہے. ملکوں کے درمیان مفادات ہوتے ہیں, عوام کے درمیان دوستیاں ہو سکتی ہیں, عوام کے درمیان پیار محبت ہو سکتے ہیں. جب آپ افغانستان سے بات کریں گے تو آپ اسے ایک ملک کے طور پر آپ اپنے مفاد پہلے مد نظر رکھیں گے. آپ TTP اگر آپ کے حوالے نہیں کرتے تو ڈھونڈیں نا کہاں بیٹھے ہیں جناب. آپ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا, اور یہ دہشت گرد دناتے پھرتے ہیں. امریکن اسلحہ یہاں تک کیسے پہنچا؟ آپ ان کا کما کریں نا, ابھی تک کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہم عوام آپ کے ساتھ تو کھڑے ہوئے ہیں, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں چیزیں نظر آنی چاہیے, کاسمیٹک ٹریٹمنٹ نہیں نظر آنا چاہیے. کاسمیٹک ٹریٹمنٹ سے ہم تھک گئے ہیں. اگر یہ, میں اس کو شورش نہیں کہتا, میں کہتا ہوں اگر میں اس وقت وزیر اعظم ہوتا نا, میں کیا کرتا ہوں, ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کو لیتا جہاں سے جیل میں ہیں, میں عوام میں لے جا کے کھڑا کرتا ہوں. ڈاکٹر مہرنگ سے پوچھتا جی آپ کو کیا چاہیے. اچھا, ہاؤ یو ریٹ ڈاکٹر عبد المالک, وہ کیسے ہیں؟ وہ بھی سردار ہیں؟ جی بالکل سردار ہیں. اچھا, ایسا نہیں, تھوڑے سے کوئی لوگ کہتے ہیں ماڈریٹ سے ہیں, کوئی پتہ نہیں, یا بظاہر لگتے ہیں 9-10 کا فرق ہو سکتا ہے. اچھا, زیادہ سے زیادہ 8-10 کا فرق ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہمیں 8-10 والا بھی قابل قبول نہیں. جی بالکل. میں اسی طرح کہتا مہرنگ سے جی آپ کو بی کیا چاہیے, وہ کہتے جی مسنگ پرسنز. میں کہتا جی ٹھیک ہے, آپ اپنی لسٹ دے دیں, عدالتوں میں ٹرائل ہوگا, آپ سنیں TV پہ دیکھیں, باقاعدہ اوپن ٹرائل ہوتا ہے, ٹرانسپیرنٹ. جی آپ کو اور کیا چاہیے؟ مجھے کہتے جی کالج چاہیے, یونیورسٹی چاہیے. میں کہتا ہوں جی یہ تو میں دے سکتا ہوں, میں وزیر اعظم ہوں, میں دے دیتا. کتنی یونیورسٹی چاہیے؟ آپ کو اور بھی کیا چاہیے؟ جی ہسپتال چاہیے, میں دے دیتا. ہاں جی آپ کو اور کیا چاہیے؟ جی گوادر بندرگاہ سے اگر کوئی جنریٹ ہوتا ہے ریونیو, ہمیں اس کا حصہ چاہیے. بھئی کیا حصہ کیا مانگتے, حصے سے کیا مراد ہے؟ وہ کہتی جناب اس کے جو فائدے ہیں وہ ہم تک آنے چاہیے. میں کہتا جی بالکل آئیں گے, کیونکہ آپ کا حق ہے, نیشنل رائٹ ہے, یہ انٹرنیشنل رائٹ ہے. پھر یہ اگر ریاست کرنا شروع کر دے نا, یہ ملک کے مسائل حل ہو جائیں گے, لیکن ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں. ہم جتنے بھی سیاستدان ہیں, عوامی نمائندے, مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے. یہ مائنڈ سیٹ کا ہے. اچھا, نیرو مائنڈ سیٹ. وہ کیوں؟ آپ بلکہ نیرو مائنڈ سیٹ کہیں. پاور شیئرنگ نہیں کرنا چاہتے نا. مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم عام آدمی تک پاور شیئرنگ کیسے کریں. آپ یہی چیزیں آپ کو سندھ میں بھی نظر آئیں گی, یہ چیزیں آپ کو ساؤتھ میں بھی نظر آئیں گی, ہمارے ساؤتھ پنجاب میں بھی ہیں. اب یہی چیزیں آپ کو KPK میں بھی نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. تو جناب پاور شیئرنگ کریں. جب تک پاور شیئرنگ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یہی جو لوگ ہیں آپ کے ہی ہیں نا. ملک بہتر ہوگا. پروفیسر جیسے فیڈریشن کی بات کر رہے تھے, پروونشل اٹانومی کی بات کر رہے تھے. فیڈریشن تب مضبوط ہوگی جب کسی پروونس میں رہتے ہوئے عوام کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی, جب وہ حقیقی نمائندہ لے کر اسمبلیوں میں آئے گی, فیڈریشن تب مضبوط ہوگی. نہیں تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس طرح سے چلتی رہیں گی. چلیں پروفیسر صاحب سے پروفیسر صاحب, یہ فیڈریشن اور پروونسز کی جب بات ہوئی ہے, ابھی حال ہی میں کوئی مائنز اینڈ منرلز بل کی بھی چل رہی ہے بات, تو اس میں اب لوگ کہتے ہیں جی خاص طور پہ جب پروونشل اٹانومی کا ایشو آتا ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد جو آپ کے نیچرل ریسورسز ہیں مائن کیے ہوئے تھرو مائنز وغیرہ, وہ دے بلانگ ٹو دا پروونسز. باہر کی دنیا میں کیا پیٹرن ہے وہاں؟ تو فیڈریشن جیسے امریکہ جو ہے وہاں پہ کیا ہوگا؟ دونوں چیزوں کا سب سے پہلے جو آپ کے سوال سے پہلے محترم کا بہت بہت شکریہ.
کہ انہوں نے مجھے لاہور کا پروفیسر کہا، لیکن الٹیمیٹلی اپنی نیگوشیشن سے اپنے ہی دلائل سے ثابت کر دیا کہ جو میں کہہ رہا تھا الٹیمیٹ اینڈ وہی ہے. اچھا کہ جب انہوں نے کہا کہ وہاں پر کلاشنکوف یا جو اسلحہ ہے وہ امریکن ہے، ٹھیک ہے. وہاں پر جو ہے انفلٹریشن جو ہو رہی ہے وہ کراس دا بارڈر ہو رہی ہے. جب انہوں نے کہا کہ یہ مسائل جو ہیں وہ صرف بلوچستان کے نہیں ہیں، یہ کے پی کے اندر بھی ہیں، پنجاب کے اندر بھی ہیں، جنوبی پنجاب میں بھی ہیں، محرومیت تو ادھر بھی ہیں. وہاں پر بھی ہیں. محرومیت تو جب یہاں- محرومیت تو تقریباً ہر طرف ہے، لہٰذا جو کہیں زیادہ ہوں گی کہیں کم ہوں گی. یہاں میں نے جو انالیسس اور جو انہوں نے مطالبات کیے تھے وہ میں نے بھی یہی کہا تھا کہ ہر فرد کی یہ حق ہے کہ جو ریاست ہے اس کے حقوق کو پورا کرے، لیکن میں نے ساتھ ایک بارڈر لگا دیا تھا کہ یہ جو صورتیں جن کا مطالبہ یہ کر رہے ہیں نا، دیٹ از ناٹ دا responsibility of the federal government, it is now the right duty of the provincial government. اب آگے دوسرا یہاں پر جو تصور آ گیا، آپ نے جو سوال پوچھا ریسورسز کے حوالے سے، اب یہاں پر جو ہے یہ کوئی سائنٹیفک میتھڈ نہیں ہے کہ جس کے تحت آپ یہ ڈٹرمن کرتے ہو کہ یہ کام فیڈرل کرے یا نہ کرے، یا یہ کام یہ کرے یا نہ کرے. دیٹ ہیز اے ریٹن ڈاکومنٹ، ٹھیک ہے. دیٹ از کالڈ دا کانسٹیٹیوشن، اور اس کے اندر دو فہرست ہیں، ون از کالڈ دا فیڈرل لسٹ اینڈ ادر از کالڈ دا پروونشل لسٹ. ٹھیک ہے. اب جو میٹر پہلے تو ایک کنکرنٹ لسٹ بھی ہوتی تھی، وہ بھی اٹانومی میں اضافہ کر دیا پروونسز کو. ہاں وہ کنکرنٹ کو ختم کر کے ختم. اب یہاں پر جا کر اچھا ان دنوں ریزیڈیول لسٹ بھی ہوتی تھی. یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے پروفیسر صاحب نا کلاس میں پڑھا رہے ہیں بچوں کو. ہاں تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہے. عوام یہ نہیں دیکھے گی فیڈریشن کے کیا رولز ہیں یا ان کے کیا لاز ہیں. عوام یہ تو نہیں دیکھے گی پروونس، عوام دیکھے گی عوام کو عوام تک کیا پہنچ رہا ہے. عوام نے تو وہ بات کرنی ہے. چلیں آئیں جی بتائیں. میں اسی طرف جا رہا ہوں نا. اگر عوام نے جانا تو یہ بغاوت جو ہے مجھے سندھ کے اندر بھی نظر آنی چاہیے، پنجاب کے اندر بھی نظر آنی چاہیے. بغاوت تو کہیں نہیں ہے. یہاں فیوڈل بغاوت تو کہیں نہیں ہے، ڈیمانڈز ہیں، یہاں پر مطالبے ہیں. یہاں پر تو کوئی نہیں مار رہا نا، خدا نہ خواستہ پنجاب کے اندر کسی بلوچی کو یا کے پی کے اندر کوئی نہیں پنجابی کو مار رہا. تو یہاں پر جا کر جو ہمارے جو وہاں بلوچستان میں بھی کوئی نہیں مار رہا. اگر مر رہے ہیں، میرے سرائکی بھائی مرے ہیں، بہاولپور سے مرے ہیں، مجھے ان کا بہت زیادہ دکھ ہے. وہ دہشت گردوں نے مارے ہیں، وہ ایران میں مارے ہیں. ہم نے ایران سے کیا بات کی؟ آپ نے صرف دکھ کا اظہار کیا. میرے نزدیک وہ شہید ہیں جو اس طرح کے. اچھا مجھے خالدی صاحب اور پروفیسر صاحب کسی نے کہا کہ یار اس کو شہادت کا ذرا تھوڑا ڈیفائن کریں. میں کہ یار بے دردی سے مارے گئے ہیں سر. میں کہ یار ڈائنگ ود گریس از شہادت، بس دیٹس آل. اس میں باقی گلوری تھیوری چھوڑ دو. ایک آدمی ایک گریسفلی اپنی جان دے دیتا ہے، گریسفلی دیا یا کمپلشن دیا، لیکن انوسینٹ تھے وہ نا. اور جو بھی انوسینٹ فرد جو اسی طرح اسلام سے زیادہ کوئی اچھا سبق تو کوئی نہیں دے سکتا نا، کہ جس نے ایک ناحق شخص کو قتل کیا گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا. تو وہ شخص جو پوری انسانیت کا قاتل ہے، جس سے ہر روز کسی ایک فرد کو نہیں مارتا، ایک فیملی کے کئی لوگوں کو قتل کر دیتا ہے اور وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو میرے نزدیک تو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ وہ جو افراد اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، میرے لیے وہ شہادت کا درجہ رکھتے ہیں. اور جو کرنے والے ہیں وہ اسی اسلامی اصول پہ پرکھے جانے چاہیے کہ اگر ایک انسان کو ناحق قتل کیا ہے تو ساری انسانیت کا اس نے قتل کیا ہے. اب آگے میں نے کہا کہ یہ جو آپ نے تقسیم کر رکھی ہے نا کہ وہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ آئین کے اندر درج ہے. اور آئین کے اندر جو ہے وہ مائنز اور منرلز کے حوالے سے جو اصول طے ہے وہ یہ ہے کہ جو مقامی ہوں گے ان سے ان کا شیئر ان کو دیا جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو. یہ نہیں ہے کہ آج جو نکل رہے ہیں چاہے وہ سوئی گیس کا ہو جاتے ہیں. اونرشپ کس کی ہوگی؟ فیڈریشن کی اونرشپ ہوتی ہے، لیکن ود دا شیئر آف دا جو شیئر ڈیفائن نہیں ہے. شیئر ڈیفائن ہے. جو ان کا پروفٹ آئے گا ان کے اندر جو ریاست کے جو وسائل ہوتے ہیں ان کے اندر جا کر جو نیشنل اکنامک کونسل بنتی ہے پھر اس کے اندر وہ ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. تو میں جو فیڈریشن جو وسائل اکٹھے کرتی ہے اس کا 53-54% صوبوں کو جاتا ہے. تو میں یہاں پر جو مسائل ہیں نا ان مسائل کے اندر یہ نہیں ہے کہ صوبوں کو ایسا کرنا چاہیے یا صوبوں کو نہیں کرنا چاہیے. اگر آج یہاں پر کوئی صوبہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کے اوپر اعتراضات ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ فیڈریشن نے ایک قانون بنا کر یا ایک تجویز دے کر کس کو دی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کو دی ہے. پروونشل گورنمنٹ کے کس سے منظوری کروانی ہے؟ آج خود نہیں، پروونشل اسمبلی سے کروانی ہے. تو جب تک یہ پروسیس مکمل نہیں ہو جاتا اس وقت تک فیڈریشن جو ہے وہ کوئی عمل کرنے کا اختیار، تو میرے وہ عمل جو قانون کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے نا اس کو ہمیں ایکسیپٹ. جس طرح پنجاب کے اندر پنجاب اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کی ہوئی ہے کہ یہاں پر 2 صوبے بنا دیے جائیں. اب میں اس عمل کو کیا کہوں گا کہ کوئی غلط عمل ہے یا صحیح عمل ہے؟ ہو سکتا ہے میں اس کے خلاف ہوں، لیکن اگر پنجاب اسمبلی نے یہ ریزولوشن پاس کی ہوئی ہے اٹ مین کہ اٹ از دا ول آف دا پیپل. تو یہاں پر ہمیں جو فیصلہ. اچھا خالدی صاحب آپ نے ان چیزوں کو اتنا قریب سے کور کیا ہے. میں بھی بہت عرصے سے یہ جسے ماضی میں علاقہ غیر کہتے تھے جاتا تھا، اور ان کے طور طریقے یعنی کہ اس وقت کو محرومیوں سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں. آئی واز ویری انوسینٹ، ہم کوئی اسٹوڈنٹ ایج میں تھے
لیکن جیسے ہم مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں تو پاور آف دی گن، پاور آف دی ویپن، پاور آف ریفیوج، مطلب سیف ہیون، کہ میں یہاں سے فائر کر کے تو ساتھ والے اکراس دی بارڈر یا بارڈر ایریا میں جا کے بیٹھ جاؤں گا. مطلب مجھے یاد ہے میں در آدم کھیل جاتا تھا، مجھے نوجوانی میں اسلحے کا بھی شوق تھا. اور اس وقت بھی میں آپ بتاؤں، جب شہباز شریف چیف منسٹر تھے انہوں نے انٹرنل سیکورٹی پہ ایک بریفنگ سی دی. ہم کوئی ایڈیٹر رینک کے لوگ تھے، کوئی 8 9 10. تو میں نے انہیں کہا کہ جی آپ کو ایز چیف ایگزیکٹو آف دی پروونس کسی ایجنسی نے بتایا کہ لاہور، پنڈی یا یہ جو سیٹلڈ ایریاز ہیں یہاں دنیا کا سب سے جدید لیتھل موسٹ ویپن اویلیبل ہے ان ابنڈنس. میں نے نام لیے، میں نے کہا جی پشپشے، کراکوف، کرنکوف، کلاکوف، اوزی رائفلز، یہ لاہور میں بھی موجود ہے اس وقت کانٹرابینڈ. بالکل کراچی میں، کیونکہ انڈر ورلڈ جو ہوتی ہے نا، انڈر ورلڈ تو ریاستوں سے بھی زیادہ پاورفل ہوتی ہے. ان کی اتنی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے کہ آپ کو لاہور میں اسرائیلی ویپن مل جائیں گے، اوزیز، جو AK-47 سے بھی زیادہ جدید اور مہلک ہتھیار ہے. افغانستان کا جھگڑا کیا ہے پاکستان سے؟ ان کو غصہ کیا ہے؟ کیونکہ سب کچھ انہوں نے لے بھی لیا ہم سے، کمی کوئی نہیں کی. ہم بعض اوقات بڑی سادگی میں کہتے تھے. میرے تو ویسے جو دوست تھے مجھے تو ان سے بڑے بیٹر ایکسپیرینس ہوئے. ایک مرتبہ انہوں نے جعلی کرنسی مجھے دی اور میں نے ان کو OPM کی ٹریڈ کرتے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور ان کے کئی سوال کیے. وہ ریلیجن کا ان کا ایک بالکل ڈفرینٹ پرسیپشن ہے کہ جی ہم دنیا کا یہ سب کام کر رہے ہیں، ریلیجن ان کو ڈس الاؤ نہیں کرتی. تو وہ ریلیجن کا ایک اپنا جو کنسیپٹ ہے ان کا، مسکنسیپٹ کہہ سکتے ہیں، اس کو لا کے اوپر سمجھتے ہیں وہ، اینڈ دے کنٹینیو ڈوئنگ اٹ. اس میں تو 2 قسم کی رائے پائی جاتی ہیں افغانستان میں. ایک رائے ہے کہ جب ہم پیسفل تھے، رشیا ہمارے اندر موجود تھا، ہماری یونیورسٹیاں تھیں، ہمارے کالجز تھے، لڑکیاں جینز پہنتی تھیں، ماڈرن ہمارے لاہور کے پاکستان کے لوگ وہاں پکنک کے لیے جاتے تھے، شاپنگ کے لیے. یہ مجھے یاد ہے جب ہم بہت آپ کی ایج میں تھے، ینگ ایج. جی. تو پھر اسی رشیا کو کرش کرنے کے لیے امریکہ آیا. جب امریکہ آیا تو امریکہ ہم اس کے سٹوج بن گئے، جہاد کے نام پہ آیا. ہم نے امریکہ کی لڑائی لڑی افغانستان میں. ہمیں چاہیے تھا کہ رشیا کو اور امریکہ کو لڑنے دیتے. ہمیں بالکل، ہمارا اس میں کیا کو خاص، ہم تماشا دیکھتے کہ جناب یہ کیسے لڑتے. لیکن ہمارے بھی پانی مہرال ٹپکنے لگ پڑے کہ شاید کچھ ہمیں پیسہ ملا، لب جائے گا. جہاد کے نام پہ پیسہ ملا، ہمیں جہاد کے نام پہ اچھا خاصا پیسہ ملا. اب اس کا امپیکٹ تو ادھر آنا ہی تھا. نہیں تھا. جب آپ نے مولویوں کے ہاتھ میں گن دے دی اور پیسہ دے دیا تو وہاں کا مولوی اور یہاں کا مولوی تو ہر جگہ سیم ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بارڈر میں ہو، اس کی سوچ تو ایک جیسی ہوتی ہے. تو وہاں کا جو افغانی ہے، جو لبرل طبقہ ہے، وہ ناراض ہوا کہ جناب انہوں نے امریکہ کی مدد کر کے ہمارے اینٹی ہوئے. ایک تو یہ بات کرتے ہیں ہم. دوسرا، جب آپ کے وہاں مولوی کو پیسہ لگا دیا، گن پکڑا دی، تو وہ اب آپ پیسہ بھی نہیں دے رہے، اب وہ سپورٹ بھی نہیں دے رہے، تو وہ آپ کے اگینسٹ ہوا ہی ہوا. اب لیکن ہمارے معاشرے میں مولوی تو بڑا ایک ریسپیکٹڈ فگر ہوتی ہے. ہمارے میں ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہوگی، لیکن ہم تو انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے دیکھیں گے نا. جن کو آپ نے جہادی کہا، امریکہ نے جہادی کہا، بعد میں ان کو ٹیررسٹ کہہ کے مارا، پھر آپ امریکہ کے اتحادی بھی ہو گئے. مطلب ایک پہلی غلطی کی ان کے ساتھ مل کے، مطلب آپ نے افغانی جو ملا ازم تھا اس کو آن کیا. اب جب امریکہ نے کہا جناب وہ تو دہشت گرد ہیں، تو پھر آپ نے بھی سمجھ لیا دہشت گرد ہیں. یعنی ہمارا اپنا کوئی اصول وغیرہ کوئی نہیں ہے. اچھا. تو اب وہاں کا جو رائٹ ہے وہ پھر آپ کے اینٹی ہوا. اب چاہے لیفٹ ہو وہاں کا، چاہے رائٹ ہو، آپ کے اگینسٹ ہے. آپ نے سب کو ناراض کر دیا. آپ نے سب کو ناراض کیا، رائٹ اور لیفٹ دونوں. جی. یہ اچھی بات ہے، آپ اپنا مفاد دیکھیں. لیکن وہاں کا جو ملا ہے اس کا امپیکٹ پھر پاکستان میں بھی آیا. انہوں نے آ کے آپ کے حملے بھی کیے. پھر آپ نے کہا کوئی بات نہیں جناب، ہمارے افغانی بھائی ہیں، ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. بھائی اسٹریٹجک ڈیپتھ کیا ہوتی ہے؟ یہی آتی ہے اپنے بندے مروائی جاؤ، اپنے بندے مرواؤ. پھر ڈیپتھ تو یہی ہوئی نا. اسٹریٹجک ڈیپتھ کوئی نہیں ہوتی. آپ کے پاس بہترین آرمی ہے، آپ اپنے بارڈر مضبوط کریں، بس دیٹس آل. اپنے ملک کو خوشحال بنائیں، طاقت عوام کے ہاتھوں میں دیں.
یہی طاقت عوام کے ہاتھوں سے پارلیمنٹ میں جائے, فیصلے وہاں پر ہوں. اب آپ جب عمران خان, میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا, ضیاء الحق کہہ کے وہ تو ہر بہت پرانا بہت پرانے ہیں. ہاں, ضیاء الحق تو اب بھی موجود ہے, اسمبلیوں میں نظر آتا ہے. جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی, آپ پنجاب اسمبلی جاتے, آپ کو یہ پنجاب اسمبلی نہ لگتی, افغانستان کی مجلس شورا. آپ کا تو وہاں بھائی بیٹھا ہوا تھا, سرائکی بھائی بزدار صاحب, انہوں نے بیڑا ہی بات دیا. ویسے بزدار صاحب بس جس بیڑے میں بیٹھے اس میں سوراخ تو نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہیں ڈائریکشن کا نہیں پتا تھا. انہیں ڈائریکشن دی جاتی, جناب اس طرف چلے جائیں, وہ اس طرف چل پڑتے تھے. اب وہ جو عمران خان وہاں سے دہشت گرد لایا ٹی ٹی پی کی فارم میں, ان کو آ کے آباد کیا. پھر آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک ڈی جی آئی ایس آئی تھے فیض صاحب, ہاں, وہ وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں. بھائی جب افغانستان کو چھوڑ کے امریکہ جا رہے ہیں معاہدے کی صورت میں, افغانستان سے وہ ہار کے نہیں گیا ہوا, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے وکٹری کا نشان بنانے کی. آپ ان کو ایک ملک کے طور پر دیکھیں, ہاں, افغانستان کے طور پر دیکھیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کی فتح نہیں ہے, اور نہ وہ امریکہ کی شکست تھی. وہ باقاعدہ دوحہ میں جو 71 معاہدہ ہوا تھا, دوحہ کا اس کے تحت وہ گیا. ہاں, وہ یہی تاثر دینا تھا کہ جناب اگر جب ظلم خلیل زاد یہ طالبان کی قیادت اور امریکن یہ وہاں بیٹھے, تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم میسیج اس طرح سے نہیں دیں گے کہ ہم ہار کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر اس طرح کا میسیج نہیں گیا تو ہمارے جو افغانی ہیں وہ چھوڑ کے آئیسس کو جوائن کریں گے, وہ داعش کو جوائن کریں گے. ہم نے اپنے لوگوں کو میسیج دینا ہے کہ آپ ہار کے جا رہے ہیں. چلیں, آپ نے مجھے ایک بات یاد کرا دی, 1 منٹ ہی رہ گیا ہمیں. پروفیسر وہ ایک کشمیر کوز کے بہت بڑے ہمارے ہیرو سمجھے جاتے ہیں, ایک حافظ, ایک اسلامی اسکالر اور پروفیسر بھی لگتا ہے انہیں. میں نے انہیں آج سے 10-12 سال پہلے کی بات ہے, ڈائریکٹ پوچھا تھا ہم نے سامنے کہ جی آئی ایس جو ہے, یہ داعش اور طالبان کے بارے میں آپ کا کیا ویو ہے؟ تو پبلک اسٹیج پہ کھڑے تھے تو انہوں نے کہا جی دونوں خارجی ہیں. یعنی کہ یہ اب کیسے وہ میں آپ کو کیٹیگرائز کیے بغیر نا, چونکہ ٹائم بہت کم ہے, ہاں جی, میں صرف آپ کو اس سے ایک لفظ کہتا ہوں کہ ہم نے پوری افغان قوم کو اپنا دشمن خود بنایا ہے. ہم نے اس پہ کرٹیسزم اپنی یہاں پہ, میرا تو خیال ہے وہ ہمارے طبیعتاً بھی ہمارے دشمن ہے, میرا خیال ہے. میں اس کو ملٹیفائی تھوڑا سا ان میں بھی ایک تو وہ سیکشن ہے جس نے پاکستان بننے کے بعد ڈیورنڈ لائن کو ایکسیپٹ نہیں کیا. دوسرا طبقہ وہ جب اب ہم پیدا کر رہے ہیں کہ جس کے ساتھ ہم نے 50 60 70 سال اسے آنے دیا, جانے دیا, اور ان کی جو فیسیلیٹیز ہیں وہ ختم کر دیا. پھر جب ایک طبقہ وہ ہے جب روس سے افغانستان سے نکالنے کے لیے ہم نے ان کی مدد کی, جب روس وہاں سے نکل گیا تو ہم نے ان کی مدد کرنے کے بجائے ہم نے فیوڈلسٹ کی مدد کرنا شروع کر دی. اسی طرح جو مذہبی طبقہ جب آیا تو ہم امریکہ کے ساتھ, تو اس طرح کہتے ہیں وہاں پر جو فیوڈلسٹ ہیں وہ ہم سے اس لیے ناراض ہیں کہ ہم نے طالبان کو بنا کر ان کے اقتدار کو چھینا. طالبان ہم سے اس لیے ناراض ہیں کہ ہم نے امریکہ کی مدد کی ہے. تو اس طرح پوری قوم کو ہم نے جو افغانستان کیا نا, اس کو ہم نے اپنے بیہیویئر کی وجہ سے, کاش ریاست کی ایک پالیسی ہوتی جو پاکستان بننے کے بعد ہوتی. اور بہت شکریہ جی پروفیسر شیخ ضیاء الدین صاحب, جناب شیر علی خالتی صاحب. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اس میں ہم نے ان ڈیپتھ انالیسس, آبجیکٹیو انالیسس پیش کیا ہے. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اس میں ہمیشہ جو ہے نا عوام کی جو ایک ڈیسیژن میکنگ جو کیپیسٹی ہے اس کو انہانس کرنا ہے, اور ان کی جو پارٹیسپیشن اور انٹیگریشن انٹو دا سسٹم, دیٹ از دا سلوشن. اور اسی کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے. ادروائز یہ ریزنٹمنٹس بھی بڑھیں گی, کلیویجز بھی بڑھیں گی, اور نیشنل انٹیگریشن جو ہے وہ چیلنج ہوگی. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.